बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताब उल-शिफा को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। फ़सल नंबर 5, हजूर की फसाहत व बलागत। ज़ुबान व बयान में हबीब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बलिहाज़ फसाहत व बलागत इतनी बुलंदी पर है कि आपके इस इम्तियाज़ से कोई सलीमुल तबा बेखबर नहीं है। किसी बुलंद हिम्मत, कम गो, फसीहुल बयान, माहिर इल्म फ़न, गवाज़ मानी और तकल्लुफ़ से बचने वाले पर यह अमर मख्फी नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जामे कलमात दिए गए और निराली हिकमतों के साथ खसूसियत बख्शी गई। अरब की सारी ज़ुबानें आपको सिखाई गई हैं, इसीलिए आप अरब के हर कबीले वालों से उनकी बोली में कलाम फरमाते और उनकी रोज़मर्रा बोल चाल का बिलागत के साथ लिहाज रखते थे। यहाँ तक कि आपके कितने ही गैर वतनी सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपके इरशादात आलिया की शरह और तफसीर दरियाफ्त किया करते थे। जो आपकी गुफ्तगू और बर्ताव में तामुल करे, उस पर मज़कूरा बयानात की सदाकत बखूबी वाज़ेह हो जाएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुरैश मक्का, अंसार मदीना और अहले हिजाज़ के साथ कलाम ऐसा नहीं होता था जैसा ज़ीशार अल-हमदानी, तामत अल-हिंदी, कतन बिन हारिस अलीमी, अशद बिन कैस और वाइल बिन हजर अल-कुंदी वगैरह इमराए हज़रमौत और बादशाहान यमन के साथ कलाम फरमाया है। जिसको इस सिलसिले में तहकीक व जुस्तजू का शौक़ हो तो उसे चाहिए कि उस ग्रामी नामे को मुलाहजा करे जो आपने हमदान को लिखा था। उसमें यह भी तहरीर फरमाया था, तुम्हारे लिए बुलंद, पस्त और कंकरियों वाली ज़मीन है, बस खाओ तुम चारा उसका और चराओ उसमें बेरोक टोक। हमारे लिए उनके मवेशियों और खलियानों से वही हिस्सा है जो वो अहद और अमानत के साथ अदा करेंगे। उनके लिए सदक़े के माल से बूढ़े ऊँट और बूढ़ी ऊँटनियाँ हैं, नीज़ ऊँट के बच्चे, मुसन और घर खड़े रहने वाले ऊँट जिनकी खाल का नता बनता है, उन पर वो गाय और बकरी है जो छठे साल में हो और वो ऊँट जो 5वें साल में हो। नीज़ उस कलाम में गौर करना चाहिए जो आपने नहत से फरमाया था, ए अल्लाह तो उनके दूध, दही और लस्सी में बरकत अता फरमा और उनके अमीर को माल मरहमत फरमा और उसके लिए माए कलील जारी फरमा और इनके मालो औलाद में बरकत दे। जो नमाज कायम करे वो मुसलमान है और जो ज़कात अदा करे वो मोहसिन है और जो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं वो मुखलिस है। ए नबी, नहत तुम्हारे लिए एक शिरक वदियत है और दूसरे माल का वजीफ़ा, लेकिन ज़कात न रोकना और दुनियावी ज़िंदगी पर फ़रेफ्ता होकर न रह जाना और नमाज को अपने ऊपर बोझ शुमार न करना। और उनके लिए आपने वजीफ़ा फरीज़ा के सिलसिले में यह लिखा था, तुम्हारे लिए है उम्र सीधा ऊँट, गाय और नया बच्चा जनी हुई और घोड़ा सवारी के काबिल और बछड़ा शरीर और नहीं रोके जाएंगे मवेशी तुम्हारे और ना काटा जाएगा तुम्हारा खारदार दरख्त तलहा तक और ना रोके जाएंगे तुम्हारे मवेशी जब तक तुम्हारे दिल में नफाक ना आएगा। अगर अहद शिकनी ना करोगे तो अहद और ज़िम्मा पूरा किया जाएगा, जिसने अहद तोड़ा उसने ज़्यादती की। तहकीक के शाइक को चाहिए कि आपका वो मकतूब ग्रामी देखे जो आपने वाइल बिन हजर, उमराए नजद और खुशरू सरदारों की जानिब लिखा था। इस ग्रामी नामे में ये भी अरकाम फरमाया था, 40 बकरियों में से एक बकरी है जो ना दुबली हो ना बहुत मोटी, यानी दरमियानी हो, ना कि अदना व आला, और ज़मीन की पैदावार से 5वां हिस्सा। और जो कोई जना करे कमारों से उसे 100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए जिलावतन करो और शादीशुदा जानी को रजम करो पत्थरों से, क्योंकि दीन में ढील या मोहब्बत नहीं और अल्लाह के फ़राइज़ में अख्फा नहीं और नशे वाली एक चीज़ हराम है। और वाइल बिन हजर उमरा पर अमारत करे। इस ग्रामी नामे की उस सहीफ़ा आलिया से मुताबिकत बलिहाज ज़ुबान नहीं जो आपने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए भेजा था। चूँकि उन लोगों का तर्ज़ कलाम यही था, उनके यहाँ बलागत और अंदाज़ तहरीर यही था, लिहाजा जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल किया करते थे, बैना आपने उनसे मामले के वक्त वही अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि लोगों को उनकी ज़ुबान में बेहतर तौर पर समझा दिया जाए। समझाने की खातिर आप कुरान करीम की आयात का मफ़हूम भी उसी ज़ुबान में बयान फरमाते जिसको वो लोग इस्तेमाल करते और बेहतर समझते हों, जैसा कि हदीस अतिया अल-सादी में आपने फरमाया था, बेशक ऊंचा हाथ वो है जो देने वाला है और लेने वाला हाथ तो नीचा है।
وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہماری ہی زبان میں گفتگو فرمائی ہے، اور اسی طرح حدیث عامری میں ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سل ان کا ای سل اما شیتا، یعنی جو چاہے پوچھ کے لیے سل ان کا کہنا بنی عامر کی لغت بولی ہے۔ رہی آپ کے کلام معتاد، فصاحت معلومہ، جوامع کلم اور احکام معصورہ کی بات، تو اس بارے میں لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور ایسے الفاظ اور معنی کی کتنی ہی کتابیں تیار ہو چکی ہیں۔ انہیں دیکھا جائے تو فصاحت ان کی برابری نہیں کر سکتی اور بلاغت کو مقابل کتاب نہیں۔ نمونے کے طور پر چند ارشادات عالیہ ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ: مسلمانوں کے خون برابر ہیں، عہد و امان کے پورا کرنے میں ان کا ادنا بھی صحیح کرے گا اور غیروں کے مقابلے پر ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔ الناس کاسنان المشط، لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں۔ والمرء مع من احبا، انسان اس کے ساتھ ہے جس کو وہ محبوب رکھے۔ ولا خیر فی صحبت من لا یری ما تری لہ، اس شخص کی صحبت میں بھلائی نہیں جو تیرے لیے وہی ملحوظ نہ رکھے جو اپنے لیے ملحوظ رکھتا ہے۔ الناس معاون، لوگ کان ہیں۔ ما ہلاک امرؤ عرف قدرہ، وہ آدمی ہلاک نہیں ہوتا جو اپنی قدر پہچانے۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس پر امانت داری لازم ہے۔ ہوا بالخیار ما لم یتکلم، انسان مخیر ہے جب تک کلام نہ کرے۔ رحم اللہ عبدا قال خیرا فنعم فغانم او سکت فسلم، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر رحم فرمایا جس نے اچھی بات کہہ کر فائدہ اٹھایا یا خاموشی اختیار کر کے محفوظ رہا۔ اسلم تسلم، اسلام لاؤ محفوظ ہو جاؤ۔ اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اسلام لے آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو دگنا کر دے گا۔ ان احبکم الی واقربکم منی مجالس یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، بے شک مجھے سب سے پیارا اور قیامت میں میرے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ الموطؤون اکناف الذین یألفون و یؤلفون، متواضع اور خاکسار وہ ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص غزوہ احد میں مارا گیا اور لوگ اس کی برائی کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا لعلہ کان یتکلم بما لا یغنیہ ویبخل بما لا یغنیہ، شاید وہ فضول باتیں کیا کرتا تھا اور بخل سے کام لیتا تھا جو اس کے کام نہ آیا۔ ذو الوجہین لا یکون عند اللہ وجیہا، منہ دیکھ کر بات کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت نہیں ہے۔ اور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیل و کال، بیکار بحث، کثرت سوال، مال ضائع کرنے، ضرورت کی اشیاء میں ذخیرہ اندوزی کرنے، والدہ کی نافرمانی کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا اتق اللہ حیث کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ خیر الامور اوساطھا، میانہ روی اچھا طریقہ ہے۔ احبب حبیبک ہونا ما آسا ان یکون بغیظک یوما، اپنے دوست کو کم رازدار بنا، مبادا وہ کسی روز تیرا دشمن ہو جائے۔ الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت میں اندھیرا ہوگا۔ اور بعض دعاؤں میں آپ کے یہ الفاظ بھی ہیں اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی وتجمع بہا امری وتلم بہا شاتی وتصلح بہا غائبی وترفع بہا شاہدی وترد بہا الغاتی یاسمونی بہا من کل سوء۔ اللہم انی اسألک الفوزنی القضاء ونزول الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء۔ اے اللہ، میں تیری ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کو تیری راہ دکھائے، میری خاطر جمع کرے، میری قلبی پریشانی کو دور کرے، میرے دل کی اصلاح کرے، میرے ظاہر کو بلند کرے، میرے اعمال کو درست کرے، اس کے سبب مجھے رشدت ہدایت سے وابستہ کر، اس کے ساتھ میری محبت کو جمع کر اور اس کے ذریعے مجھے ہر برائی سے بچا۔ اے اللہ، میں تجھے سوال کرتا ہوں کہ مجھے قضا میں کامیابی، شہیدوں جیسی مہمانی، نیک بخت لوگوں جیسی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں فتح مرحمت فرما۔ ان کے علاوہ آپ کے کتنے ہی مقالات، مقامات، محاضرات، خطبے، دعائیں، مخاطبے اور مواثیق ہیں جن کو ایک جماعت سے دوسری جماعت روایت کرتی آئی ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ کے ارشادات عالیہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس درجہ بلند ہیں کہ کسی دوسرے کے کلام کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کے اس منصب رفیع کا کسی سے کما حقہ
اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں بعض ایسے کلمات بھی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نے بھی استعمال نہ کیے تھے اور نہ کوئی ایسے کلام پر قادر ہو سکا تھا۔ مثلا جب میدان کارزار خوب گرم ہو جائے اور گھمسان کی جنگ جاری ہو تو اس کے ذریعے آپ نے حامی الواتیس تنور گرم ہو گیا فرمایا ہے۔ جو میدان جہاد میں بغیر جنگ کیے مارا جائے اس کے ذریعے خطف انفہ اجر ثابت ہو گیا فرمایا۔ ولا یلدغ المؤمن من حجر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ ڈنک نہیں کھاتا۔ السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ غرض یہ کہ ان کلمات اور ان جیسے آپ کے دوسرے ارشادات عالیہ میں فصاحت و بلاغت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ ان کے مضامین میں غور کرنے سے عقل عاجز رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر فصیح ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، وما یمنعنی وانما انزل القرآن بلسانی لسان عربی مبین، فصاحت و بلاغت سے میرے لیے کوئی چیز مانے ہے جبکہ قرآن کریم میری زبان میں نازل ہوا ہے جو صاف عربی زبان ہے۔ دوسری مرتبہ ایک ایسے ہی موقع پر آپ نے فرمایا تھا، انا افصح العرب بعد انی من قریش ما نشأت فی بنی سعد، میں عرب کا سب سے فصیح ہوں کیونکہ میری پیدائش قریش میں اور پرورش بنی سعد میں ہوئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں شہریوں کی شیرینی اور زبان کی جزالت و الفاظ کی درستی دیہات کی، یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی تھیں اور آپ کے کلام کو تائید الہی نے رونق بخشی، یعنی وحی الہی سے آپ کو مدد پہنچتی رہتی تھی جس سے آپ کی فصاحت کو اس درجے بلند کر دیا کہ انسان اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی توصیف میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام شیریں ہوتا تھا، گفتگو کا ہر لفظ دوسرے سے جدا ہوتا، بغیر ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے، آپ کا ہر بیان ایسا مربوط ہوتا تھا جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی، آپ کی آواز بلند اور دلکش تھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ فصل نمبر 6، حسب و نسب کی بلندی، آپ کے نسب کی شرافت، شہر کی بزرگی اور پرورش پانے کا بیان۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کی شرافت اور آپ کے شہر و جائے پیدائش کی عظمت محتاج بیان و دلیل نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی اشکال و اخفا ہے، کیونکہ آباء و اجداد کے لحاظ سے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی ہاشم بلکہ جملہ قریش میں ممتاز اور سارے عرب میں شریف النسب اور معزز ترین ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا شہر ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قاضی القضا حسین بن محمد الصدفی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے قاضی ابو الولید سلیمان بن حلف نے، ان سے ابو ذر عبد بن احمد نے، ان سے ابو محمد سرخسی، ابو الاسحاق اور ابو الحسیم نے، ان سے محمد بن یوسف نے، ان سے محمد بن اسماعیل نے، ان سے قتیبہ بن سعید نے، ان سے یعقوب بن عبد الرحمن نے، انہوں نے عمر اور سعید المقبری سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کے زمانوں میں سب سے بہتر زمانے میں مبعوث فرمایا گیا، یہاں تک کہ میں اس قرن میں ہوں جس میں تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے لوگوں اور بہتر زمانے میں رکھا، پھر قبائل پر نظر انتخاب ڈالی تو بہتر قبیلے میں پیدا فرمایا، پھر گھروں پر نظر انتخاب ڈالی تو مجھے بہتر گھر میں پیدا فرمایا، پس میں ذاتی طور پر اور گھر کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو اور بنی کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھے چنا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما المتوفی 74 ہجری کی روایت میں ہے، جسے امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 310 ہجری نے نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے بنی آدم کو چن لیا، پھر بنی آدم سے عرب کو چن لیا، پھر عرب سے قریش کو چن لیا، پھر قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا،
پھر بنی ہاشم سے مجھے چن لیا، پس میں ہمیشہ بہتر سے بہتر گروہ میں رہا ہوں۔ سن لو، جو عرب والوں سے محبت رکھتا ہے تو مجھ سے محبت رکھنے کے باعث، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے تو مجھ سے عداوت رکھنے کے باعث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، بے شک یہ قریش بنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بارگاہ خداوندی میں نور تھا۔ یہ نور اللہ کی تسبیح بیان کرتا تو فرشتے بھی اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح بیان کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ نور ان کے صلب میں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلب آدم میں رکھ کر زمین پر اتارا، پھر صلب نوح علیہ السلام میں، حتیٰ کہ صلب ابراہیم میں ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلاب کریمہ اور ارحام طاہرہ میں منتقل فرماتا رہا، حتیٰ کہ مجھے میرے والدین کریمین سے پیدا فرمایا۔ میرے باء و اجداد کبھی زنا کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے۔ اس حدیث کی صحت اس قصیدے سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں پیش کیا تھا۔ فصل نمبر 7، حضور کے خصائل حمیدہ احادیث کی روشنی میں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جن خصائل حمیدہ کی دنیاوی زندگی کو ضرورت ہے، جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ امور 3 قسم کے ہیں۔ جس کی قلت کو فضیلت گنا جاتا ہے، جس کی کثرت کو فضائل میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ جن عادتوں کا کم ہونا بلا اتفاق قابل تعریف اور کامل شمار ہوتا ہے، اور جن کی کمی عادتاً اور شرعاً محمود شمار کی جاتی ہے، وہ نیند اور غذا ہیں۔ جملہ اہل عرب اور تمام حکماں ان کی کمی کو اچھا شمار کرتے آئے ہیں، اور سب نے ان کی کثرت کو برا سمجھا ہے، کیونکہ خورد و نوش کی کثرت تو حرص اور ندیدے پن کی علامت ہے، اور بسیار خوری کتنے ہی دنیاوی و اخروی مضرات کا سبب ہے، اور اس سے جسمانی، روحانی اور دماغی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی کمی کانے اور نفس پر قادر ہونے کی دلیل ہے۔ اور طعام کی کمی حکماں کے نزدیک جسمانی صحت، صفائی قلب اور ذہن کی تیزی کا سبب بنتی ہے۔ زیادہ سونا جسم کو سست اور کمزور کرتا ہے، اور اس سے عقل و فہم کا زوال اور سستی و عجز کو فروغ ملتا ہے۔ انسان عمر عزیز کو ضائع کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ کثرت خواب سے کثابت قلب، غفلت اور دل کی موت کے تحفے ملتے ہیں۔ اس امر کے دلائل بے شمار ہیں جو ہر کسی کو معلوم، اور روز مرہ کا مشاہدہ اس پر شاہد ہے۔ علاوہ بری کلام سابقہ و حکمائے متقدمین، نیز اشعار و اخبار، عرب و احادیث صحیحہ و آثار سلف صالحین و خلف متبعین سے تواتر کے ساتھ منقول و موصول ہیں۔ ہم انہیں دلیل کے طور پر یہاں پیش نہیں کرتے، کیونکہ ادھر اختصار و اختصار منظور اور ادھر وہ دلائل عوام و خواص میں مشہور، لہذا عاقل کے لیے اشارہ معصور۔ خواب و خور کی مقدار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں، خواب و خور، میں بہت ہی تھوڑا حصہ لیا تھا، اور وہ بھی اتنا جس کے بغیر چارہ نہیں تھا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ امور آپ کی سیرت مقدسہ سے خارج نہیں رہے ہیں، اور یہی راستہ اختیار کرنے کا آپ نے دوسروں کو حکم دیا اور رغبت دلائی ہے۔ کیونکہ کثرت طعام کا کثرت خواب سے گہرا تعلق ہے، یعنی ایک کثرت دوسری کی کثرت کا باعث ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حافظہ ابو علی الصدفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مقدام بن ماد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برابر تن کوئی نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے وہی چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو تہائی شکم طعام کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے خالی رکھے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ کھانے پینے کی کثرت سے نیند کی کثرت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 161 ہجری فرماتے ہیں کہ کم کھانے سے شب بیداری آسان ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگان سلف رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ زیادہ نہ کھایا کرو، ورنہ زیادہ پانی پینا پڑے گا، زیادہ سونا پڑے گا اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ سب سے پسندیدہ کھانا وہ ہے جس کے کھانے میں بہت سے ہاتھ شامل ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اتنا نہیں کھایا کہ آپ شکم سیر ہوئے ہوں، اور آپ دولت خانے میں ہوتے ہوئے گھر والوں سے کبھی کھانا نہیں مانگا کرتے تھے، اور نہ اس کی خواہش ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ اگر گھر والوں نے کھلا دیا تو کھا لیا، اور جو کچھ کھلا دیا وہی کھا پی لیا۔ اس بیان پر حدیث بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باعث کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں ہانڈی میں نہیں دیکھتا کہ اس میں گوشت ہے؟ دراصل آپ کے اس سوال کا مقصد ان کے گمان کا دور کرنا تھا، جبکہ
وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ صدقے کا گوشت بطور ہدیہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ سوال سنت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی آپ جانتے تھے کہ وہ آپ پر کسی کو ترجیح بھی نہیں دیتے تھے، تو ان کے گمان کو ظاہر کر کے مسئلے سے انہیں آگاہی بخشی اور فرمایا کہ ان کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ کھانے کے آداب۔ حکمت لقمان میں ہے کہ اے بیٹے، جب معدہ پر ہو جاتا ہے تو سوجھ بوجھ سو جاتی ہے اور حکمت گم ہو جاتی ہے۔ حضرت سخنون رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علم کی دولت اس شخص کے لائق نہیں جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اس حدیث میں لفظ اتکا سے مراد کھانے کے لیے جم کر بیٹھنا ہے، یعنی قاعدہ یا جلسے کی صورت میں یا چار زانو ہو کر بیٹھنا تاکہ خوب سہارا پکڑے، اور اس طرح بیٹھنے سے آدمی زیادہ کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھانا کھانے بیٹھتے تو گھٹنے اوپر کر کے پیروں کے بل اکنوں بیٹھتے اور فرماتے کہ میں ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ محققین کے نزدیک کسی ایک جانب جھک کر کھانا اتقاء میں داخل نہیں ہے۔ قلب رہتا بیدار سوتی تھی آنکھیں۔ صبر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استراحت فرمانا بھی برائے نام ہوتا تھا، اور اس بارے میں بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ علاوہ ان کے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، اس غرض سے کہ نیند کم آئے آپ داہنی کروٹ سویا کرتے تھے، کیونکہ بائیں کروٹ سونے میں سہولت زیادہ ہے، اور اس کروٹ سونے میں دل اور اس کے متعلقات کو سکون حاصل رہتا ہے، جو ثقل اور لمبی نیند کا باعث ہے، جبکہ دائیں کروٹ پر سونے سے دل معلق و متحرک رہتا ہے، جس کے باعث جلد بیدار ہونے کا امکان رہتا ہے اور گہری نیند کا غلبہ کم ہوتا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔